अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने जो उर्दू पेडागोजी है उसका सिलेबस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी होंगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से इस सिलेबस की वीडियो उर्दू पेडागोजी के लिए देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, जिसे उर्दू में कहा जाता है ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब। यहाँ पर हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को आखिरी तक के देखना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए वक्त को ज़्यादा ना लेते हुए हम सबक को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है ज़बान क्या है या व्हाट इज़ लैंग्वेज। इसे हम देखेंगे। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। ज़बान समाजी राब्ता मीन्स सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। समाजी राब्ते की वजह से ही बच्चा नक़ल मीन्स इमिटेशंस के ज़रिए ज़बान सीखता और हासिल करता है। ज़्यादातर लोग ज़बान को तरसील का वसीला मानते हैं, लेकिन अपने वसी तर मानी में ज़बान एक मज़हर कुदरत मीन्स के फेनोमेना है जो हमारी फ़िक्र, इक़्तिदार और मसावत के ताल्लुक़ से हमारे समाजी ताल्लुकात कायम करती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंसान जो है लैंग्वेज के ज़रिए अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात का इजहार करता है, जिससे कम्युनिकेशन का ज़रिया ज़बान को माना जाता है। इसी के ज़रिए मीन्स के ज़बान के ज़रिए ही इंसान समाजी राब्ता कायम करता है, जिससे जो बच्चा होता है समाजी राब्ते की वजह से ही जो छोटा बच्चा होता है वो मतलब हमारे आसपास के माहौल में बातचीत के ज़रिए जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उसके ज़रिए ही वो अपना इल्म हासिल करता है। वो की गई बातचीत की नक़ल करता है और इस नक़ल के ज़रिए ही वो ज़बान सीखता है। बातचीत जिसे हमने अब जैसा भी हमने कहा कि बातचीत के ज़रिए ही बच्चा जो सीखता है, तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो ज़बान है वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, लेकिन साथ ही साथ वो एक फ़िनोमेना भी है जो हमारे फ़िक्र, इक़्तिदार और मसावत के ताल्लुक़ से हमारे जो समाजी ताल्लुकात है उसे कायम रखने में हमारी मदद करता है। आगे ये बताया गया है कि ज़बान की इब्तिदा या ईजाद कैसे हुई। अभी ये जानना तो ज़रूरी है कि ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई, किसने किया, किस तरह से इंसान ने ज़बान का सहारा लेकर अपने ख़यालात, जज्बात का इजहार करने की कोशिश की। चलिए इसे देखते हैं। इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है, मगर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान ने शुरुआत में अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए कुछ आवाज़ें निकाली होंगी जो बाद में बामानी होती गई, फिर उनकी कुछ अलामत तय हो गई। इस तरह पहले बोल चाल की ज़बान, फिर तहरीरी ज़बान वजूद में आई। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अपनी ज़रूरियात के लिए ही इंसान ने ज़बान की इब्तिदा की। वो कहा जाता है ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो ज़रूरियात के लिए ही इंसान ने ज़बान की ईजाद की है। तो पहले क्या हुआ कि पहले आवाज़ें निकाली गई, आवाज़ों को अलामतों में तब्दील किया गया। इस तरह से पहले बोलचाल की ज़बान आई और फिर तहरीरी ज़बान वजूद में आई। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ये ज़बान के 3 हिस्से कौन कौन से हैं यहाँ पे नीचे बताया गया है कि पहला है इशाराती ज़बान, ये फिर है आवाज़ की ज़बान और फिर है अलामतों की ज़बान। इस तरह से जो ज़बान वजूद में आई है और धीरे धीरे पहले इशारों में बात की गई, फिर आवाज़ें आई और फिर अलामतों का इस्तेमाल किया गया। तो इसे हम एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इशारों की ज़बान मीन्स सिंग लैंग्वेज। इसे देखेंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब हम हाथ, पाँव, सर या आँख और चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो ये इशारात की ज़बान कहलाती है। जैसा कि हमने एक गूंगे इंसान को देखा है जो इशारों में बात करता है और अपने ख़यालात
کو اپنی جو بھی ضروریات ہے یا وہ جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اس سے ہی اشاراتی زبان کہتے ہیں۔ جیسا وہ سر ہلا کے، ہاتھ ہلا کے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے جو اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اس سے ہی اشاراتی زبان یا اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ ذو لسانی مینس بائی لنگول اور کثیر اللسانی مینس ملٹی لنگول ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے، جہاں دو الگ الگ زبان کے جاننے والے اشارات کے ذریعے خیالات کی ترسیل کرتے ہیں۔ اشارات کی زبان کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجرد تصورات مینس ایبسٹریکٹ کانسیپٹ پیش نہیں کیے جا سکتے۔ اب بائی لنگول اور ملٹی لنگول کا یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جہاں پر ایک دوسرے کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں آسانی پیش آتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر بائی لنگول اور ملٹی لنگول جو لینگویج ہے اس کا استعمال کرنا ایک اچھا ہے، وہیں پر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اشاراتی زبان میں مجرد تصورات مینس کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، مینس اسے بتانے میں بہت ہی دقت پیش آتی ہے کہ ایک وہ چیز جو صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اسے اشاروں کے ذریعے بتانا ایک ناممکن بات تھی۔ یہاں پر آگے یہ بتایا جا رہا ہے اور کہ دوسرے اس زبان میں تنوع کی گنجائش بھی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ آوازوں کی زبان میں ہر جملے میں الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو تنوع ہے اس زبان میں، دوسری پہلے کیا بتایا، اس کی کہانی کیا بتائی گئی ہے کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس زبان میں تنوع کی گنجائش بھی بہت کم ہوتی ہے، مینس کہ یہاں پر جو دیا گیا ہے، جو مطلب جو الفاظ ہے یا پھر جو نشانی ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن جہاں آوازوں کی زبان ہے وہاں پہ ہر جملے میں الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، جیسے ایک ہی الفاظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اب اچھا ایک ایگزامپل کے طور پر اگر بتایا جائے، اچھا اس الفاظ کا اگر ہم استعمال کریں تو ہم کسی کو اچھا بولنے کے لیے بھی اچھا کہتے ہیں، اور طنزیہ الفاظ میں بھی بولتے ہیں اچھا، اس طرح سے بھی ہم جو جملے آوازوں کے جو زبان ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے آوازوں کی زبان مینس اسپوکن لینگویج۔ اسے دیکھتے ہیں ہم۔ زبان سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے، مینس کہ ایکویزیشن پروسیس ہے۔ بچے کا اپنے گرد و پیش میں جن جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں۔ بچہ انہی آوازوں کی نقل کر کے آوازوں کو دہرا کر زبان سیکھتا ہے اور دھیرے دھیرے اس پر مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک 3 سال کا بچہ اپنی زبان کے بنیادی اصولوں سے واقفیت رکھتا ہے اور صحیح زبان بولتا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بچہ جو اپنے آس پاس کا جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس جو بھی وہ جن لوگوں سے بھی وہ ملتا ہے، گھر کے ہو، باہر کے ہو، یا پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے۔ ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو بھی دیکھتا ہے، جو بھی سنتا ہے اسے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو سنتا ہے ان آوازوں کو وہ دہراتا ہے، وہ سیکھتا ہے، اس طرح سے وہ آوازوں کو دہرا کر انہیں سن کر نقل کر کے اس پر مہارت حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جو 3 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی زبان کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں، مطلب جو بھی وہ بولنا چاہتا ہے، جس طرح سے بھی بولنا چاہتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے بولتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو تیسرا پوائنٹ ہے علامتوں کی زبان، جس سے کہا جاتا ہے سمبولک لینگویج۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تحریری شکل زبان کی ایک مستقل شکل ہے، لیکن جب تک ان علامات کو پکارا نہ جائے یہ بے جان ہے۔ اس طرح تحریری زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہے۔ مینس کہ پہلے جو انسان نے پہلے اشاروں کے ذریعے بولنا سیکھا، اپنے جذبات خیالات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد اس نے آوازیں نکالی، پھر ان آوازوں کو ایک شکل، ایک صورت دی، علامتیں دی، جس کے ذریعے
جو علامتیں ہے وہ علامتوں نے تحریری شکل اختیار کی، لیکن یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ تحریر کو مطلب آواز نہ دی جائے، جب تک کہ ان کو آواز کے ذریعے بولا نہ جائے تو اسے یہاں پر بے جان کہا گیا ہے۔ اسی لیے یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو سمبولک لینگویج ہے وہ آواز کے بغیر ادھوری ہے۔ مینس کہ جیسا ہم ابھی بول رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں اسے لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو لکھا ہوا ہے جب تک ہم اسے بول کر نہ بتایا جائے تو اس میں جان نہیں آئے گی۔ اسی لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تحریری زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہے اور علامتوں کو جب تک پکارا نہ جائے یہ بے جان سی لگتی ہے۔ امید ہے یہ جو بھی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ہے یہاں پہ اگلا پوائنٹ یہ بتایا گیا ہے دوسرا، بولی اور زبان، جس سے انگلش میں کہا جاتا ہے لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ۔ بولی زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی، اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط بھی نہیں ہوتے اور اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ زبان کے متعینہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کی ایک معیاری تحریری اور زبانی شکل ہوتی ہے۔ اس کا بولا جانے والا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا ہے اور عموماً مستقل فطرت کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بولی زبان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے علاقے یا کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ جیسے اگر آدیواسی زبان کا ہم لیں تو آدیواسی زبان صرف آدیواسی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے علاقوں میں اگر یہ آدیواسی اگر بولے تو نہ انہیں سمجھ میں آئیں گی اور آدیواسی زبان کو ہم تحریری شکل میں لکھ بھی نہیں سکتے اور یہ وقت کے حساب سے بدلتی رہتی ہے جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم زبان کی بات کریں تو یہ ایک وسیع نظریہ ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسے کس طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک اس طرح سے زبان بولی جاتی ہے اور کہاں کہاں پہ اس کے کون کون سے اصول ہوتے ہیں، یہ بہت ہی ایک وسیع تر بات ہے جو بولی اور زبان میں ڈفرنس پیدا کرتی ہے۔ بولی یہ جیسے بتایا گیا ہے کہ بولی ایک گروہ میں مخصوص گروہ میں ہوتی ہے، چھوٹے گروہ میں ہوتی ہے، اسے دوسری جگہ بولا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اسے لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لینگویج ہوتی ہے، جو زبان ہوتی ہے، اس کے اصول بھی ہوتے ہیں، اسے کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اسے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اسے کس طرح سے بولا جاتا ہے، کہاں بولا جاتا ہے، اس کے تمام تر اصول ہوتے ہیں۔ تو بولی اور زبان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے اگلا ہے مدر ٹنگ یعنی مادری زبان۔ مادری زبان ہماری کون سی ہے؟ ہماری مادری زبان ہے اردو۔ اسی طرح سے ہر کسی کی الگ الگ مادری زبان ہوتی ہے۔ تو چلیے مادری زبان کو دیکھتے ہیں۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ اور آس پاس پڑوس میں بولی جانے والی زبان سے ہوتا ہے۔ یہ وہ زبان ہوتی ہے جسے بچہ اپنے گرد پیش سے فطری طور پر حاصل کرتا ہے۔ اسکولی تعلیم کی شروعات سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی پیچیدگیوں، باریکیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے، اور کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بھی بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ مادری زبان کس سے کہتے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بچہ اپنے گھر میں سیکھتا ہے، آس پاس کے ماحول سے سیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے پڑوسیوں سے سیکھتا ہے، اسے ہی مادری زبان کہتے ہیں۔ اور وہ بچپن سے ہی اسے اس طرح سے بولنا چاہیے، کون سا جملہ بولنا چاہیے، تمام ہی پیچیدگی اور باریکیوں سے اس کو آگاہی ہوتی ہے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں جیسے اگر ہماری مادری زبان اردو ہے اور ہم انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک سے زیادہ زبانوں کو ہم جاننے لگتے ہیں، جیسے انگلش کو، مراٹھی، اردو، اس طرح سے ہماری ایک سے زیادہ زبانیں ہم بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن کم از کم ایک زبان تو صحیح بولتے اور اس کا مناسب استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ بچے اسکول میں ایک سے زیادہ زبان تو سیکھتے ہیں، لیکن ایک زبان پر انہیں مہارت حاصل ہوتی ہے جسے ہم مادری زبان کہہ سکتے ہیں۔ زبان بچے کے لیے ایک ذخیرہ معلومات کا کام بھی کرتی ہے۔
اس زبان کے وسیلے سے بچہ اپنے اور دیگر افراد کے تجربات محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح انسانی فکر اور شناخت کا زبان سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی کہ زبان کے ذریعے جو بچہ یا انسان ہوتا ہے وہ ذخیرہ، یعنی کہ جو اس کے آس پاس کیا چل رہا ہے، کون سی معلومات اسے ہونی چاہیے، وہ زبان کے ذریعے بچے کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ وہ ایک سے زیادہ زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا اس کی مادری زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے آس پاس ہونے والی چیزوں سے تجربہ حاصل کرتا ہے اور ان تجربوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، اور اس طرح سے انسان اور زبان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے۔ اب آگے کیا بتایا گیا ہے؟ ماہرین نفسیات ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہی ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ اب جو ماہرین نفسیات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پرائمری تعلیم ہوتی ہے وہ بچوں کو مادری زبان میں ہی دینا چاہیے۔ اب کیوں؟ اب یہ ہے کہ مادری زبان کو نظر انداز کرنا یا تعلیم میں اس کے خاتمے کی کوشش بچے کی شخصیت میں مداخلت کے مانند ہے۔ یہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کر پاتا ہے اور اسے فطری طور پر نشوونما کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اسکول میں تدریس زبان سے قبل بچے کی فطری لسانی صلاحیت کی شناخت کی جائے اور زبان کی نشوونما اسی صلاحیت کی بنیاد پر ہو۔ اب یہاں پر جو مادری زبانیں پرائمری لیول پر، پرائمری سطح پر بہت ہی امپورٹنس دی گئی ہے، کیونکہ اگر ہم مادری زبان کو نظر انداز کریں گے تو اس سے تعلیم پر، ایجوکیشن پر بچے کے اثر پڑے گا، جس سے یہ ہوگا کہ وہ جو تعلیم ہے اس سے جو اس کا کنیکشن ہے وہ بن نہیں پائے گا۔ مینس کہ بچہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان کے ذریعے ہی کچھ بھی نیا سیکھتا ہے اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے بچے کو مادری زبان میں ہی جو بھی سکھانا ہے، چھوٹا بچہ ہو یا جو بھی بچہ ہو، اسکولی بچہ ہو، اسے اپنی مادری زبان کے ذریعے ہی ہم ایک نئی انفارمیشن یا نئی معلومات دے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم مادری زبان کو اوائڈ کریں گے، نظر انداز کریں گے، تو اس سے اس کی تعلیم پر اثر پڑے گا۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسے فطری طور پر نشوونما کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اسکول میں تدریس زبان سے قبل بچے کی فطری لسانی صلاحیت کی شناخت کی جائے اور زبان کی نشوونما اسی صلاحیت کی بنیاد پر ہو۔ اب بچے کی فطری لسانی صلاحیت کا مطلب ہے کہ اس میں کون سی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہے، ان صلاحیتوں کو بنیاد بناتے ہوئے ہم کسی بھی زبان کی نشوونما کر سکتے ہیں۔ کہ مینس اس میں پہلے سے کون سی صلاحیتیں موجود ہے اسے پہلے معلوم کیا جائے اور اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم کسی بھی زبان کی اور صلاحیتوں کی نشوونما کر سکتے ہیں، اسے بنیاد بنا کر۔ آگے دیا ہوا ہے کہ 1 اپریل 2010 سے نافذ العمل بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق، جسے RTE ایکٹ 2009 کے مطابق جہاں تک ممکن ہو بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350A کے مطابق بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ قومی درسیات کا خاکہ مینس NCF 2005 میں جس علم کی تعمیریت، نالج کنسٹرکشن کی بات کہی گئی ہے اور معلم کا کردار ایک معاون آموزش مینس لرننگ فیسیلیٹیٹر کا مانا گیا ہے، کا یہ خیال بھی تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب ہم بچے کو مادری زبان میں اظہار تشکر کی آزادی فراہم کریں گے۔ یہاں پر بہت سے ایکٹ بنائے گئے ہیں بچوں کے لیے۔ 1 اپریل 2010 اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے، جو RTE ایکٹ 2090 کے
مطابق بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350A دیکھے تو اس میں بھی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری NCF 2005 انہوں نے جو نالج کنسٹرکشن کی بات کہی ہے اور جو لرننگ فیسیلیٹیٹر معلم کو مانا گیا ہے، یہ خیال بھی تبھی حقیقت بن سکتا ہے، مینس کہ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہم انہیں فراہم کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا جو بھی ہم نے ابھی تک چیپٹر 1 کی بات کی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہوں گے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے سلیبس کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئی ہے، آپ اسے ضرور دیکھیے۔ اور آگے کا جو چیپٹر 1 کا اگلا پارٹ ہے انشاءاللہ ہم وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے نئے پوائنٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔